अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अहमद अज़ीज़ी एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर है अपने प्रोग्राम पूरा सच के साथ। और ये रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है, हमारे रूटीन के प्रोग्राम से हटकर शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ शामिल हैं आज के इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम सीरतुन नबी के हवाले से है। और शब्बर साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बर साहब, हम सीरतुन नबी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। और जानना चाह रहे हैं आपसे आपका प्रोस्पेक्टिव इस हवाले से। तो आप इसके इब्तिदाई के तौर पे क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ी साहब, लोग जब मुझे सुनते हैं या हमारे जैसे लोगों को जो कि प्रोफेशनल हैं और जो ट्रेडिशनल मामलात में अपने आप को उस तरह से नहीं रिफ्लेक्ट करते, तो वो ये समझते हैं कि हम लोग मज़हब और दीन के मामलात से बिल्कुल बेबहरा हैं। हम तालिब इल्म ज़रूर हैं, मगर कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके वो इल्म हासिल करें। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की कि मैं सीरतुन नबी के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये गुफ्तगू मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे जो हम नवा लोग हैं और मेरी यंग जनरेशन है, वो कम अज़ कम एक उस आदमी को जो कि एक डिफरेंट परसेप्शन रखता है मज़ाहिब और दीन के बारे में, उनके ख़यालात हमारे सरवर कायनात की शख्सियत के बारे में सुनकर ये रियलाइज़ करे कि ये लोग क्या क्या हैसियत रख उनके ज़हन में क्या हैसियत है हमारे नबी पाक की। और इस डिस्कशन में मैं जब भी रेफ़र करूँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो मैं इसको सरवर कायनात कहूँगा। इसलिए जिसमें प्रीएम्बल में कह रहा हूँ, क्योंकि वो फिर बार-बार जब हम रिपीट करते हैं तो बेहतर होगा कि एक दफ़ा हम डिसाइड कर लें कि हम क्या रेफ़र करेंगे। मैं उनको सरवर कायनात के नाम से रेफ़र करूँगा। जी, आप बताइए बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो शब्बर साहब, बुनियादी सवाल ये है कि कुरान मजीद हमारी आखिरी किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिस तरह से बताता है, तो वो सीरतुन नबी की तो कोई किताब नहीं बता सकती। सबसे ऑथेंटिक किताब या अगर कहा जाए तो अल्लाह ताला खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है। आप उसको कैसे देखते हैं? वो क्या बता रहा है? कुरान कैसे क्या हैसियत दे रहा है सरवर कायनात देखिए को? देखिए, मेरी तो हैसियत नहीं कि मैं कुरान मजीद की बात इतनी बड़ी किताब के बारे में कमेंट कर सकूँ कि कुरान मजीद रसूल अल्लाह के बारे में, सरवर कायनात के बारे में क्या बात कर रहा है। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि कुरान मजीद आपकी सीरत पाक का रिटन मजमुआ है। आप समझे, उनका राइटिंग वो है ही सीरत पाक का समझ लें, आपने उसको राइटिंग में लिख दिया है। बिल्कुल मगर ठीक। मैं एक बात आपको अजीज साहब आज कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में आपका सरवर कायनात का प्रोटोकॉल क्या है। और वो प्रोटोकॉल आपको जब समझ आ जाएगा तो आपको उनकी मर्तबत समझ आ जाएगी। अगर ठीक। आप आज भी मदीना मुनव्वरा गए हों, जी, तो मदीना मुनव्वरा में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उसकी जो जालियाँ हैं, जी। उसके ऊपर एक आयत लिखी हुई है। तो शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों ने उस पर गौर किया हो। उसमें एक आयत लिखी हुई है और वो आयत हुजूर का प्रोटोकॉल है। अच्छा। और वो आयत ये है अज़ीज़ साहब कि ऐ लोगों, अगर तुमने नबी की आवाज़ से आवाज़ बुलंद की, अगर तुमने नबी की आवाज़ से आवाज़ बुलंद की, तो तुम्हारे अमाल कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक। कन्फिस्केट कर जाएंगे। अज़ीज़ साहब, ये बदअमाल नहीं है, अच्छे अमाल की बात हो रही है। जी, ये जी, जी, जी। ये गुनाहों की बात नहीं हो रही है। जी, जी। ये अल्लाह ताला कह रहा है वो मुसलमानों के मोमिनीन को, मुसलमानों के अच्छे अमालों के बारे में हुक्म हो रहा है कि अगर तुमने नबी की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद की, तो तुम्हारे अमाल कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हे, बे और ते, हक़्क़ कहते हैं। हक़्क़ कहते हैं अरबी में कन्फिस्केट करने को। तो जो बिल्कुल। आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, हज की है, ज़कात दी है,
اور اچھے کام کیے، سب اچھے مسلمانوں کی حق ہو جائیں گی. یہ ہے پروٹوکول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا. اور آج آپ دیکھیں یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ آیت آپ کے قبر مبارک کی پیشانی پہ آج لکھی ہوئی ہے. کسی جرت نہیں ہے کسی آدمی کی کہ اس آیت کو وہاں سے ہٹا سکے. وہ آیت آج بھی اگر آپ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر تو جو اس کی پیشانی جو جالی کی پیشانی کا آیت لکھی ہے وہ یہ والی آیت ہوتی ہے سودا اسواتکم کہتے ہیں، سودا کی آواز کو عربی میں. تو اگر تم نے اپنے نبی کی آواز سے آواز بلند کی تو تم یہ بھول جاؤ تم کون ہو، تمہارے اعمال کنفسکیٹ کر لیے جائیں گے. باقی پھر تو میں آپ سے بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کہ مزمل اور مدثر اور معراج اور وہ تو پھر بہت لمبی باتیں ہیں. مگر میں نے آپ کو پہلے میں صرف یہ بتا دیا کہ آپ کا پروٹوکول کیا ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں یہ یاد رکھنا. اچھا اب مجھے ایک بات آپ دیں، یہ اس ٹائم پہ تھا جب آپ حیات مقدسہ کے اندر موجود تھے. ٹھیک. اب آپ اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ آیت لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے لکھنے کا، آیت کا مطلب لکھنے کا کہ مسلمانوں رسول کے پروٹوکول کو دھیان میں رکھنا. یہ نہیں ہو کہ تمہارے دماغ سے رسول کا پروٹوکول نکل جائے. یہ جس آدمی کی تم بات کر رہے ہو اس کا پروٹوکول یہ پروٹوکول ہے اس کا. وہ گناہوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کرتا ہے اچھے اعمالوں کی، برے اعمالوں کی بات نہیں کر رہا. تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، حق تو جائیں گے. سر یہ ہے. تو یہ میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. مگر میں نے صرف آپ کو ایک ریفرنس دے کر یہ بتا دیا کہ قرآن مجید نے آپ کو کس پروٹوکول پہ رکھا ہے، کس پروٹوکول پہ رکھا ہے. آپ کے ساتھ آرگومنٹ نہیں ہو سکتی. زبان آپ کے ساتھ بلند آواز میں صوتا اسواتکم، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہوں رسول کے سامنے. یہ ہے آپ کا پروٹوکول. باقی تو پھر میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کر سکتا ہوں اور ہمارا مقصد اس وقت وہ والی بات نہیں ہے. آگے چلے سر. جی تو میں اس میں میری خواہش ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جو کتابیں موجود ہیں، جو اوتھینٹک کتابیں موجود ہیں، جن بھی سیکٹس کے اندر وہ ہیں، چاہے وہ سنی مسلک کے ماننے والوں کے ہو، چاہے وہ اہل تشیع کے ماننے والوں کے لیے، ان کی کتابیں مستند موجود ہیں اور لوگوں کی نظر سے گزرتی ہیں. میرا ایک عمومی سا ایک رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی نبوت آ جانا کے بعد سے لے کر ان کے وصال تک کے تمام واقعات تو ایک ایک چیز حرف بہ حرف لکھ دیے گئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. مگر ان کی پیدائش سے لے کر 40 سال جس وقت تک نبوت آئی ہے اس کے بارے میں تذکرہ ذرا کم ملتا ہے. آپ اگر اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ نبی کریم نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، ان کو اس جاب کے لیے چنا 40 میں گیا، مگر وہ تو پیدا نبی کے طور پہ ہی ہوئے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں یہ بڑا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہی بنیادی مسئلہ آج ہمارا پیدا ہو رہا ہے. ایک اور آیت ہے وہ یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ تو کلام ہی نہیں کرتے اپنی مرضی سے جب تک آپ کے اوپر وحی نہیں آتی. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. ٹھیک ہے. تو میرا ایک سوال ہے لوگوں سے کہ یہ آیت اس دن شروع ہوئی، کلام اس دن شروع ہوا جس دن نوبت آ گئی یا اس سے پہلے تھی؟ مطلب وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سر بات آپ جب رسول اللہ کی زندگی قبل نبوت سے شروع کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں گا، پھر آپ کو آپ کی سیرت سمجھ آ جائے گی. آپ سورہ فیل کو پڑھیں. سورہ فیل وہ سورت ہے جس میں ابرہہ اپنے ہاتھی لے کر مکے میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ ہاتھی لے کے مکے میں آیا، اور مکے میں جب ہاتھی لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اب کے اونٹ اس نے اٹھا لے گئے. وہ کے پاس اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے گئے تو ابراہ نے کہا عبد المطلب سے
کہ جناب میں تو سمجھتا تھا آپ کعبے کے وارث ہیں، کعبے کے پروٹیکٹر ہیں، آپ کعبے کو بچانے کی بات کریں گے، آپ تو اونٹ کام میں آ گئے میرے سے. تو عبد المطلب نے ابراہ کو جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے. ٹھیک، یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو مسلمانوں نے نکال دیا. ٹھیک ہے. اب عزیزی صاحب، جس کا دادا یہ کہہ رہا تھا، جس کا دادا یہ خانہ کعبہ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ اس کے پوتے کا کیا مقام رکھیں گے؟ بالکل بالکل آپ بالکل اس کے پوتے کا مقام اندازہ کریں نا. یہ دادا کا بیان ہے، یہ دادا کا بیان ہے. یہ ایمان کی کس لیول پر وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کی عبادت کے لیے آیا ہوں. یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا مالک جو ہے وہ عبادت کرے گا، میں کون ہوں اس کی عبادت کرنے والا. اور ابراہ نے ان کو بڑی عزت سے واپس کر دیا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا عام واقعہ ہے جو کہ تقریباً تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے، مگر انفارچونیٹلی ہمارے آج کے تاریخ کے لکھنے والوں نے اس واقعے کو فار سم ریزن دبایا ہے. تو یہ اگر آپ سورہ فیل کو پڑھ لیں اور سورہ فیل کے واقعے کو پڑھ لیں اور آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ آپ کا جو پیدائش ہے وہ اسی سال کی ہے جس سال وہ واقعہ ہوا تھا. یہ شاید آپ کو اچھا پتا ہو یا نہیں ہو. اچھا یہ شاید اچھا آپ کو پتا ہو، یہ آپ کی جی پیدائش تقریباً اسی سال کی ہے جس سال. تو اگر یہ دادا کے ایمان کی حیثیت ہے تو پھر پوتے کا ایمان تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا نا. تو اب سوال پرابلم یہ آ گئی ہماری کہ ہم تو یہ سمجھ کے چل رہے تھے کہ 40 سال کے بعد آپ نے کوئی، مگر میں اس بات سے آگے چلتا ہوں. اب میں اس ڈیوائن پہ نہیں جاتا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوا جس نے 3-4 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے، 4-5 سال میں دادا کے ساتھ گزارے، اور باقی 4-5 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے چچا کے ساتھ گزارے. 25 سال سے لے کر 53 سال تک اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے. وہ جو زندگیاں ہیں ان زندگیوں کو انالائز کریں نا. جی اس کو ہم ایز اے ناٹ نبی انالائز نہیں کرتے، ایز اے عام انسان انالائز کرتے ہیں کہ وہ زندگی کیا تھی آپ کی. بالکل آپ کی زندگی کے 4-5 اسٹیپ ہے نا. آپ کی جی والدہ کے ساتھ، پھر آپ کے دادا کے ساتھ، جی پھر آپ کے چچا کے ساتھ، جی پھر اپنی ازواج کے ساتھ جی بھتیجا کے ساتھ. تو جی اب اور یہ تقریباً یہ زندگی 53 سال کی عمر تک چلتی رہی، جس میں 40 سال نبوت سے پہلے ہے اور 13 سال نبوت کے بعد ہے. اب اس پوری 53 سال 40 سالہ زندگی میں 40 سالہ زندگی میں آپ کی سیرت پاک آیتوں کے بغیر تھی. کوئی آیت نہیں آئی تھی، کوئی قرآنی صحیفہ نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس ریولیوشن اس سینس میں نہیں تھی. تو اس دوران میں جو آپ کے ساتھ لوگ رہتے تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جو آپ کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان کا آپ کے بارے میں کیا کیا تجزیہ رائے تھا، تھی جی اوور کیا آل رائے تھی، مجموعی کیا رائے تجزیہ تھا. جی تو بالکل اس تجزیے کی جو کنکلوژن ہے وہ آپ کی بعثت کے دن ثابت ہوئی. جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ تم مجھے امین و صادق مانتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں مانتے ہیں. جی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے امین و صادق مانتے ہو. تو کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ حضور کائنات ہم تو نہیں مانتے. آپ نے یہ کیا. کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں تھے. تو اچھا یہ بات. اب آ جائیں. اب اس میں جو ہم نے تھوڑی سی غلطی کی یا ہم نے تھوڑی کمی بیشی کی عزیزی صاحب، وہ یہ کیا کہ ہم نے ان کی اکنامک اینڈ سوشل لائف نکال دی. جی یار ایک جی آدمی تھا، ایک آدمی تھا، وہ آدمی 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک، 15 سال تک، اور اس کے بعد نوبت سے لے کر 53 سال تک آخر کہیں سے روٹی بھی کھاتا تھا، کھانا بھی کھاتا تھا، اس کا کوئی گھر بھی تھا، اس کے بچے بھی تھے. اس کی سوشل لائف کیا تھی اور وہ کیسے زندگی گزارتا تھا. بالکل یہ ایسپیکٹ آپ نے نکال دیا تو عام آدمیوں کی زندگی سے آپ نے نبوت کی زندگی کو الگ کر دیا. اچھا ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں شفیع صاحب ذرا سے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ والی لائف اس طریقے سے لائم لائٹ پہ نہیں آئی
کہ صرف نبوت کے بعد کے پیریڈ کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا، اور اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ آئی نہیں، کیونکہ 25 سال کی عمر میں وہ شادی کا مینز اسٹیبلش ہو چکے تھے، تو 25 سے پہلے انہوں نے جوانی گزاری، وہ سارا کچھ. تو اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجوہات جو ہیں رئیس صاحب بڑی تلخ ہے. وہ تلخ وجوہات اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقے نے، مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے نے حضور کو دنیاوی حکمران سمجھا، اور جب دنیاوی حکمران اور ایک پرٹیکولر ٹائم کا حکمران سمجھا، اور وہ جب حکمرانی میں ان کی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے اندر یہ والے اعمال نہیں تھے، تو اس نے کہا بھائی اگر یہ اعمال نظر آئے تو لوگ مجھے کرسی سے اتار دیں گے. تو اس نے وہ سارے پارٹ نکال دیے جو پارٹ اس کو کنفلکٹ کرتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے یا تو روحانیت ڈال دی یا اس نے حکمرانی ڈال دی. اس نے ایز اے ہیومن بینگ جو ایٹریبیوٹ آپ کی ذات میں سے تھے، جو آپ کے آنے والے بعد والے لوگوں میں نہیں تھے اور نہیں ہو سکتے تھے، ان کو ڈیلیٹ کر دیا. اس نے کہا یار یہ تو میرے میں نہیں ہو سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ اگر میں کہوں کہ میں سچا ہوں تو میں تو جھوٹی بول چکا ہوں، اگر میں کہوں میں امین ہوں میں تو امانت کر چکا ہوں، تو میں بیٹھا ان کی جگہ پر ہوں، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس چوائس یہی ہے کہ میں ان کی زندگی میں یا تو یہ کہہ دوں کہ وہ اس طرح اس لیے تھے کہ وہ نبی تھے، یا اس کو ڈیلیٹ کر دوں. یہ بنیادی وجہ ہے عزیز صاحب کہ آپ نے وہ ایسپیکٹ ان کی زندگی کے آپ نے پبلک میں نہیں لائے، اور اس کو آپ نے، اس کی وجوہات جو بھی تھی، مگر وہ ٹائم میرا کہنا ہے اب ہمیں ان شخصیات پہ یا ان لوگوں پہ نہیں جانا چاہیے جو انہوں نے یہ کیا. اور مگر میں بالکل کلیریفائی کرتا ہوں، لوگ میری بات کو غلط مطلب لے لیں گے. یہ جو آپ کی سنت راشدہ تھی وہ 4 خلفاء تک چلی، اس کے بعد اس کے پرابلم یہ اس کے آنے کے بعد ہوئی. 4 کے بعد یہ ایشو آیا کہ جو حکمران آیا، اس حکمران کے بعد جو آپ کی جگہ پر بیٹھا اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹ نہیں تھے. اب اس کو لوگ کہتے تھے بھائی تم ہو تو خلیفۃ الرسول، کہتے تو خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو، تمہارے میں نہ امانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ کوئی چیز ہے. تو اس نے کہا یار یہ رسول اللہ کی زندگی سے یہ اثر نکال دو، اور صرف ان کو یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کی نبی تھے، آیتیں آتی تھی اور وہ اس پہ کام کرتے تھے. یہ اس کی بنیادی فلسفہ تھا جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. اور آپ کی سیرت پاک کو میں ایک لحاظ سے کہوں گا کہ آپ کی سیرت پاک کے بہت سارے پہلو سامنے نہیں لائے جا سکے. اور ان میں وہ کون سے پہلو تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ لائم لائٹ میں آنے چاہیے تھے تاکہ اس کے نبوت کے بعد سب سے بڑا پہلو جو میں آپ کے سامنے آج ایک بات کر رہا ہوں، وہ آپ کبھی میری بات کو جب ختم ہو جائے کبھی رات کو جا کے سوچیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی ہاشم کے ایک آدمی تھے جو کہ بڑا پرومیننٹ اور ایک دولت مند قبیلہ تھا. جی ٹھیک ہے. آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے ساتھیوں میں کوئی امیر آدمی بتا دے. مکے کے ساتھیوں میں امیر آدمی جو فائنینشلی اسٹیبل ہو. ابو سفیان نہیں، وہ تو مکے میں نہیں تھے نا، ساتھی تو دشمن تھے. بعد میں بعد میں تو میں بات کر رہا ہوں مکے میں جب آپ نے تو مکے میں زندگی گزاری نا. جی آپ ساری زندگی تو مکے میں گزری نا، 53 سال تو مکے میں رہے نا. جی مکے میں جتنے آپ کے ساتھی تھے جی سب غریب اور لوور مڈل کلاس کے تھے. عزیز صاحب یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا مسلمانوں کو تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. سوائے عثمان غنی کے، میرے خیال میں عثمان غنی، جی عثمان غنی کے علاوہ نہیں، عثمان غنی بھی ایک یہ بھی میں اس کی وجہ پہ جاتا ہوں. تو اگر آپ مجھ سے آپ انگلش میں پوچھیں تو رسول اللہ اپنے زمانے کے لیفٹسٹ تھے. اچھا سوشلسٹ تھے. سمجھ آئی میری بات؟ جی میں ڈیوائن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈیوائن کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکے کی زندگی میں دکھا دیں کہ آپ کے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کے دوست کون تھے، آپ کے قریبی لوگ کون تھے. کوئی ان میں سردار یا امیر آدمی ہو تو میں نام بدل دوں گا. کیوں نہیں تھے؟ نہیں. کبھی سوچیے گا اس بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بہت عجیب و غریب بات کر رہا ہوں، یہ کوئی آپ سے نہیں کہے گا. حضرت ابو بکر ایک کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، معمولی انسان تھے.
मतलब एक काबुली इंसान थे, एक कम अहमियत कबीले के रुकन थे, ठीक है। ठीक है। आप मुझे एक बंदा बता दें, अम्मार यासिर गरीब आदमी थे, बिलाल गरीब आदमी थे, मिर्दाद गरीब आदमी थे, कोई एक बता दें रसूल का साथी मक्के का जो सरदार हो या पैसे वाला हो। तो आप ये कभी सोचते हैं कि वो क्या कर रहे थे, क्या व्हाट वाज द सिस्टम? वो एक इनकलाब ला रहे थे जो माशी था, जो समाजी था, जो माशरती था। वो ये कह रहे थे कि यार सबसे बड़े कबीले का सबसे बड़ा आदमी तो मैं हूं ना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता तो मैं हूं ना, तुम तो नहीं हो ना, काबे के वारिस तुम तो नहीं हो, मैं हूं ना काबे का वारिस। ठीक। मगर तुम्हारी बुजुर्गी काबे के वारसी पे नहीं है, तुम्हारी बुजुर्गी तुम्हारे अखलाक पर है। तो रसूल अल्लाह से बड़ा सोशलिस्ट तो पैदा ही नहीं हुआ वो दुनिया में। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है जो आज समझ आ जाए मुसलमानों को, तो मुसलमान सही हो जाए कि रसूल अल्लाह मक्के में एक सोशलिस्ट इंसान थे, सोशलिस्ट। बिल्कुल। उन्होंने कभी अपनी सरदारी, अपने सिस्टम को, उनकी उनकी जो लाइफ स्टाइल था, हजरत अरकम, ज़ैद बिन अरकम, जो लोग थे, जितने भी लोग थे, वो मक्के के गैर सरदार थे। कोई बल्कि जितने सरदार थे वो सब दुश्मन थे आपके, क्योंकि अगर आप दुश्मनों की लिस्ट उठाएंगे तो सारे सरदार हैं। जी जी, सारे बड़े नाम नजर आएंगे दुश्मनों में। क्यों सरदार क्यों दुश्मन है, बताइए मुझे। मेरा ख्याल है वो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे और वो रिफॉर्मर वो थे। इसलिए दुश्मन है कि मक्के के सरदारों में सोशलिस्ट पैदा हो गया था। मक्के के सरदारों में एक सोशलिस्ट पैदा हो गया था जिसका नाम सरवर कायनात था। सरवर कायनात। ये बात आपको अगर मुसलमान समझ गए ना तो आपकी सीरत समझ आ जाएगी लोगों को। मक्के के मुसलमानों में एक सोशलिस्ट पैदा हो गया। अच्छा, अब आगे चले। अब मुसलमानों में सोशलिस्ट पैदा हो गया और उस सोशलिस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी की। आप मुझे ये बताएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम से कभी तिजारत की? नहीं। चलिए आप मुझे ये बताएं कि रसूलुल्लाह की जो फैमिली थी उसकी तिजारत क्या थी? वो किस कपड़े का कमोडिटी कारोबार। डील करती? नहीं, कमोडिटी क्या थी? मैं आपको बताता हूँ। जी जो अरब में सियासत, जो बड़ी फैमिली हुआ करती थी जी। तिजारत की, उनका जो कमोडिटी होती थी वो होती थी परफ्यूम्स। परफ्यूम्स। आपकी फैमिली का कारोबार परफ्यूम्स का था, ठीक है। और मगर आपने हजरत अबू तालिब के साथ काम किया तिजारत का, आपने हजरत खदीजा के मैनेजर के तौर पे काम किया। जी जी। मगर मुझे अब मेरी हो सकता है मेरी नाफिस इल्म हो, मुझे हुजूर की कोई अपनी ट्रांजैक्शन आज तक नजर नहीं आई कि हुजूर ने खुद तिजारत अपना कोई अपनी अपनी बाय किया हो और सेल किया हो। आपने टेक्निकली आप एक कमर्शियल कंपनी के मैनेजर थे इन अ सेंस। ठीक ठीक। आप उसको इस तरह देखें आज के जमाने में, तो आप हजरत अबू तालिब के साथ काम करते थे या हजरत खदीजा के साथ काम करते थे, मगर आपकी अपनी ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक। उसकी दो वजूहात है। उसकी वजह यह है कि आप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कर दी है तो उसकी भी इज्जत है। अरब में एम्प्लॉय की इज्जत नहीं थी। जी। अरब में एम्प्लॉय या मालिक था या गुलाम था, जी। कैटेगरी दरमियान में नहीं थी, जिसको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। राइट। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मैनेजर थे हजरत खदीजा की ट्रेड की। ये है ना आपका, जी। ये आपकी जिंदगी का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई है खदीजा से, तो पैगाम किसने दिया? बीवी खदीजा ने पैगाम पहुंचाया था। डिजायर उनकी थी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आज मुसलमानों में लड़की डिजायर करे हम तो कत्ल कर देंगे। आज कोई लड़की डिजायर करे हम तो उसे कत्ल कर देंगे। आज के जमाने में 14 साल के बाद हम कहेंगे यार ये लड़की ने शादी कर जाती है इससे। तो ये आप सोचें वो अपने जमाने का कितना मॉडर्न इंसान था जिसकी शादी उससे हो रही थी जो लड़की डिजायर प्रपोज करी जी उस वक्त। और ये वो माशरा है जिस माशरे में लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। ये भी याद रखें, ये माशरा वो था जिसमें लड़की दफन हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्यों हो गया, आगे चले। अब मुझे ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली खदीजा से। जी। ये भी तमाम मुसलमान मानते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی, جی مانتے ہیں, جی جی سب مانتے ہیں, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. جی جب شادی ہوئی آپ کی تو آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جی اور آپ کی جو ہجرت ہے وہ 53 سال کی عمر میں ہے. جی تو تقریباً 26 سال آپ کی زوجہ رہی حضرت ایک خدیجہ, جی 26 سے 25 سال زوجہ رہی. جی جب آپ نے ہجرت کی اس سے 1 سال پہلے آپ کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, جس وقت انتقال ہوا تو رسول کے پاس کوئی دولت تھی؟ ہاں ان کے حالانکہ بی بی خدیجہ کی تمام دولت تو دیکھا جائے تو دنیاوی حساب سے تو مسلمان حضور کی مجھے ذمہ یہ آئی. جواب دے نا, مسلمان مجھے یہ جواب دے کہ وہ دولت کہاں گئی. مسلمان مجھے یہ جواب دے دیں کہ وہ 26 سال میں وہ دولت کدھر چلی گئی, وہ کہاں گئی وہ دولت اگر تھی تو. یا آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ آپ نے ساری دولت ضائع کر دی اور آپ تبلیغ کرتے رہے اور دولت ضائع ہو گئی. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ نے وہ دولت مختلف قبیلوں میں تبلیغ کرنے کے دوران ان قبیلوں کی مالی امداد اور غریبوں کی مالی امداد کے لیے خرچ کی. یہ آپ کا دوسرا سوشلسٹ پہلو ہے. اچھا یہ بھی آپ کبھی لائم لائٹ پہ نہیں آیا, یہ بھی آپ اس بتائیں, حوالے آپ سے نے کوئی بات کبھی سنا ہے, کبھی آپ نے سنا ہے یہ بات جو میں نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں کبھی یہ سنی ہے بات کہ کہاں گئی وہ دولت؟ آخر تھی نا, کچھ جو کچھ تھا کچھ نہ کچھ تو تھا نا. بالکل تھا بالکل تھا. تو وہ کہاں گیا؟ وہ غریبوں میں خرچ ہو گیا, غریبوں میں خرچ. تو وہ ایک سوشلسٹ آدمی تھا جو غریبوں میں خرچ کر رہا تھا. تو مکے میں ایک آدمی, آپ نبی مانے یا نہیں مانے, آپ سرور کائنات مانے یا نہیں مانے, مگر ایک انسان تھا جو دولت اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا تھا نا. جی جی تو ہم تو اس کو مانتے ہیں ریفارمر نا. ٹوٹل ریفارمر. نبوت آئی یا نہیں آئی وہ بعد میں بات کی بات ہے, مگر ایک آدمی تھا جس نے دولت خرچ کر دی, اور جب اس نے ہجرت کی تو تقریباً وہ خالی ہاتھ تھے. یہ تو مانتے ہیں نا, بالکل ایسا ہی اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. نہیں. اچھا آپ سوال کریں, میں اگلا, جو میری بات لمبی ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے جو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, ان کے درجات, ان کی کنٹریبیوشن اس دنیا کے اندر جتنے بڑے سے بڑے ریفارمرز کا نام لیا جائے, ان کی کتابیں کمپائل ہوئی, ان کے نام آئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی بھی انسان جو کہ ان بائزڈ ہوگا وہ اس نتیجے میں بہت آسانی سے پہنچ جائے گا کہ ان کے مرتبے کا ان سے بڑا ریفارمر اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دوسرا نہیں بھیجا, کوئی آیا نہیں. کوئی دیکھیے عزیز صاحب, ریفارمر ہوتا ہے نا, ریفارمر کا پیغام ایک چیز ہوتی ہے اور ریفارمر کا کردار ایک چیز ہوتی ہے. جی کارل مارکس نے کمیونزم پریزنٹ کیا, مگر کارل مارکس نے کبھی کمیونزم کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کو لینن نے انفورس کیا. جی اس کی تھیوری تھی. ہمارے سرور کائنات کی تھیوری بھی تھی, پریکٹیکل بھی تھا. ٹوٹل تھیوری بھی بالکل تھی, پریکٹیکل بھی تھا. بالکل میں کہہ رہا ہوں اس پریکٹیکل اور تھیوری میں آپ آیات کو نکال دیں. قرآن ٹھیک ہے مجید کی آیات تو آپ کی شان میں, وہ الگ بات ہے, ٹھیک مگر ہے میں تو ابھی قرآن مجید کی آیات پہ آیا ہی نہیں نا. جی میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو دیکھیں نا, کہ جی ایک کمپنی کی اونر اپنے مینیجر سے شادی کر رہی ہے. آج کے زمانے میں لوگ ایگری نہیں کریں گے, صحیح آج کے زمانے میں لوگ ایگری نہیں کریں گے. صحیح جو آپ نے اس وقت کیا, ٹھیک ہے, جی وہ بھی لڑکی جو کہ اس زمانے میں عورت کا کیا مقام تھا, ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری دوستیاں جو ہوں گی وہ صرف غریبوں سے ہوں گی, یا کم از کم حیثیت لوگوں سے ہوں گی. میں نے سرداروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, جی میں نے نہیں بیٹھنا. آج کا عزیزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ ہی ہے کہ ہم جا کے چاہتے ہیں کہ ذرا ہم بڑے آدمیوں میں جا کے بیٹھیں, ہماری دوستیاں بڑے بڑے لوگوں میں ہوں, ہمارے بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا بڑا اچھا آفس ہو, ہماری بڑی اچھی گاڑی ہو. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے کوئی غریب آدمی نہیں تھے, آپ سردار مکہ کے پوتے تھے. تو آپ نے یہ دوستیاں غریبوں میں کرنی کیوں شروع کی تھی؟ بالکل بالکل دکھا دیں گے ابھی دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں نام بدل دوں گا کہ یہ امیر آدمی تھا, رسول اللہ کا دوست تھا مکے میں. یہ فلسفہ تھا سوشلزم کا, یہ فلسفہ تھا عام آدمی کا, یہ فلسفہ تھا غربت کو سمجھنے کا, غربت کے ساتھ بیٹھنے کا, اٹھنے کا. یہ آپ نے, یہ صرف آپ کہتے نہیں تھے, آپ نے کر کے دکھایا تھا. مطلب یہ نہیں ہے. اور اچھا اب میں آتا ہوں جو سب سے اہم بات ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سرداروں کو دشمنی کس بات پہ تھی کہ اللہ کو نہیں مانتے؟ جو ایک سردار ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا، ان میں سے ایک پہلو. اچھا آپ کا یہ ویو ہے، میرا یہ ویو نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں اگر حضرت کی کتاب پڑھیں تو لاسٹ پروفٹ، اس میں وہ یہ لکھتی ہے کہ عرب میں سسٹم یہ تھا کہ مکے کے جو تاجر تھے ان کے پاس رائٹ ہوتے تھے کاروبار کرنے کے، جس طرح کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں، اور وہ صرف سرداروں کے پاس ہوتے تھے. اچھا. حضور نے کہا کہ یہ رائٹ صرف اس کو ملے گا جو کاروبار کرے گا، میں گھر بیٹھے کوئی پیسے نہیں لے سکتا. اچھا. یہ دشمنی تھی سرداروں کی رسول کے ساتھ. اچھا. کہ جو عرب کی جو سنڈیکیٹ تھی کاروبار کی، اس کے شیئر ہولڈر صرف سردار تھے، اچھا. غیر سردار کوئی نہیں تھا. تو سارا کام غیر سردار کرتے تھے اور پروفٹ سردار لیتے تھے. حضور نے کہا نہیں، جو کام کرے گا پروفٹ لے گا، اگر سردار کام نہیں کرے گا تو پروفٹ نہیں لے گا. اس بنیاد پر سرداروں کی حضور سے دشمنی تھی، جس کی وجہ سے سرداروں نے حضور کو نہیں مانا، اور جس کو وجہ سے آپ کو بدیجے سے مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ 13 سال تک رہے. مسلمانوں نے یہ کہا کہ جی وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے بہت صحیح ہوگا، خدا ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر بنیادی ایشو میرے ذاتی حساب سے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں غلط سمجھ رہا ہوں، مگر میرے حساب سے بنیادی اکنامک ایشو یہ تھا کہ آپ نے ان کے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کر دیا تھا. یہ تھا رسول کا وہ نظام جس نے عرب کی سوسائٹی کو ہلا دیا، عرب کی سوسائٹی کو ہلا دیا. آخری بات جو اس سبجیکٹ پہ میں کہہ رہا ہوں عزیز صاحب، آپ یہ کبھی میرے کم از کم میرے ریفرنس سے یاد رکھیے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جہالت، عہد جہالت، جہالت نہیں تھا. عربی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان سب کے بڑے بڑے محل تھے دمشق میں، اور ان کی شاعری بہترین شاعری تھی. یہ غلط ہے کہ وہ عہد جہالت میں رہتے تھے. جی جو سب سے بہترین ہوتی تھی وہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دی جاتی تھی. میں پھر آپ کو دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ سرور کائنات اس دنیا کے سب سے پہلے آرگنائز سوشلسٹ لیڈر تھے. نبوت کو نکال دے، آپ نبوت کو مانے نہیں مانے، میں نہیں مانتا، میرے سامنے سوشلسٹ لیڈر لے آئے اور میں آپ کے سامنے حضور کو کھڑا کر دیتا ہوں کہ یہ ایک آدمی ہے جو سوشلسٹ لیڈر ہے، آپ بتاؤ تمہارا بندہ بہتر ہے یا میرا بندہ بہتر ہے. یہ ہے سیرت پاک، یہ ہے سیرت پاک. اچھا یہ تو ہو گیا لائف اور پروفیشن کی باری. اب دوسری باری جو ہے آپ کا جو بنیادی فلسفہ تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے حضور سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو، میں واپس آتا ہوں پیسے لے کر. جی وہ آیا نہیں، 2 دن تک آپ کو وہاں کھڑے رہے. جی وہ کھڑے تھے. وعدہ پیمائی جو کہتے ہیں، یہ ساری ایٹریبیوٹ کا کوئی تعلق آیتوں سے نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق آیتوں سے نہیں ہے کہ کون سی آیت کس کو کیا بات کر رہی ہے. یہ سارا ایک انسانی کردار ہے جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. نوبل مین، ایز اے نوبل مین. ابھی تک ہم ریلیجن اور ان کی نبوت کے اوپر نہیں بلکہ ایز اے ہیومن ہم تمام انسانوں کے لیے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کا میں یہی کر رہا ہوں کہ ہیومن آرم دیکھیں نا تو میں. اچھا اب میں آگے بھی پڑھتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں حجی صاحب، آپ کبھی غار ہرا میں گئے؟ نہیں، میرا اتفاق نہیں ہوا. غار میں نے دیکھا ہرا ہے ویسے پکچر غار ورچولی ہرا دیکھے. غار ہرا کا جو تقریباً ڈسٹینس ہے نا، وہ تقریباً 1.25 میل کے قریب ہے چڑھنے میں. اور آپ جایا کرتے تھے اور جناب خدیجہ روٹی لے کے جاتی تھی. آپ اس عورت کا کنوکشن دیکھیں. اس پہاڑی کو چڑھتے ہوئے 1 میل ہے، وہ تقریباً عام مسلمان کی جان نکل جاتی ہے پہنچتے پہنچتے غار ہرا میں. ٹھیک ہے. اچھا اب غار ہرا میں آج آپ بڑا ایڈمائر کرتے ہیں یوگی کو، میڈیٹیشن کو، اور اس کو اور اس کو. ٹھیک ہے. آپ غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ سوال یہ ہے. بہت بہت کانسیپٹ غار ہرا آپ کا کیا کانسیپٹ تھا؟ اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، آج کی بڑی انٹرسٹنگ بات سے آپ کو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی جی تو آپ
اس گھر میں رہتے تھے جس گھر میں آپ کے والد عبداللہ رہتے تھے. ٹھیک. اچھا, ان کے ایک بھائی تھے جو کہ جن کے اوپر قرآن نے لعنت کی, ابو لہب. دونوں کی دیواریں ملتی تھی. ٹھیک. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی جی کے خلاف ہے, وہ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے گھر میں پھینکتی تھی. جی ٹھیک ہے, جسے آپس میں دونوں بھائی, اور ساری زندگی آپ نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی. نہیں. ٹھیک ہے, جی آپ نے اس اگر تبت جدا ابھی لہب الوطن کو پڑھے ہیں, اس سورت کو, جی جی ایک ایک لفظ کے معنی میں غور سے پڑھیں. جی اس سورت میں اس عورت کے اوپر بھی ایک لعنت ہے. جی, اور اس کی اور وہ تفسیر مولانا نے 3-4 مختلف تفسیریں کی ہیں اس پہ, وہ اچھا, ایک پہ کوئی متفق نہیں ہے. اس سورت میں لعنت ہے اس عورت کے اوپر. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرے میں گلے میں کھجور کی رسی ہو. ٹھیک ہے, وہ آیت ترجمہ پڑھی ہے کبھی آپ. جی وہ ایک مثال ہے. اس عورت کے پاس ایک ہار تھا جو بہت قیمتی ہار تھا. وہ عورت ہار دکھا کر اپنے آپ اپنا اسٹیٹس کراتی تھی جناب ختیجہ کے ریفرنس سے کہ دیکھو یہ اتنی امیر تھی کہ شادی کرنی, ان کا کیا اشر ہو گیا. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بڑا جی سمجھا جی میں کیا جی کہہ رہا ہوں. جی تو اس لیے قرآن مجید کی وہ لمبی میں بات لمبی ہو جائے گی, میں نہیں سمجھا رہا. میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ تم اللہ کو برا کہو گے نا تو تمہیں میں نمٹوں گا قیامت میں. خدا نہ خواستہ سرور کائنات کی بے حرمتی کرو گے, دنیا میں نوازوں گا. یہ بات یاد واہ, رکھنا, سوال یہ بات یاد رکھنا کہ میں آپ کے منکر کو نہیں چھوڑتا. آپ ہاں. اللہ تعالیٰ کے منکر ہو, وہاں نمٹ لے گا. اس دن کافی باری آئے گی, نمٹ لے گا. جو آپ کا منکر ہے اس کو دنیا میں نہیں چھوڑتا کبھی. تو وہ جو آیت ہے جو مطلب ہے, اس میں دونوں کا ذکر ہے, عورت کا مرد کا بھی جی ذکر ہے. جی جی اور اس خاتون کا نام تھا ام جمیل. جی, بس حسین خاتون تھی, اور ابو لہب کو بھی وہ مطلب ان کے چہرے کی وجہ سے لہب کہتے تھے, نام الگ تھا ان کا. وہ آپ کی چچی تھی ٹیکنیکلی. جی تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی, معاشی, سوشل زندگی, آپ کی اکنامک زندگی, آپ کے پاس کیا پیسے تھے, کاروبار کیا تھا, آپ کیا کرتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, یہ سب آپ کو پہلے 40 سال پہلے کی, چلیں آپ نبی مانے نہیں مانے, نبوت مانے نہیں مانے, آپ کو وہ ساری چیزیں پڑھنی پڑے گی. کیونکہ اس لیے پڑھنی پڑے گی عزیزی جی صاحب کہ آپ نے اگر مدینے کی زندگی پڑھی تو آپ نے رسول کو ایک حکمران دیکھا, جی آپ نے بغیر حکمران نہیں دیکھا. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کینیڈا میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, جی مگر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں جس طریقے سے گزار جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, اگر آپ کی مکے کی زندگی نہیں ہوتی تو آپ جیسے لوگوں جو کینیڈا میں رہتے ہیں ان کے لیے سنت نبوی کوئی تھی نہیں, کیونکہ مکے میں آپ حکومت کے بغیر رہتے تھے, وہ مسلمان تھے, مانتے ہو؟ جی ایسا ہی ہے. تو وہ جو لوگ مکے مدینے جو امریکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کے لیے سنت نبی کا مثال وہ ہے جب رسول مکے میں رہتے تھے, مکے میں, اور وہ مثال زیادہ ٹائم ہے بنسبت اس کے جب پاور میں تھے. وہ 11 سال ہے اور 13 سال ہے. جی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کافر مملکت میں رہنا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے. مملکت تو آپ کی نہیں تھی نا, حکومت آپ کی نہیں تھی. تو میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہاں حلال گوشت کی دکان کہاں پہ تھی؟ یہ نہیں کہہ رہا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو 13 سالہ زندگی تھی, یہ 13 سالہ زندگی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو لوگ ان معاشروں میں رہ رہے ہیں جہاں مسلمان حکومت نہیں ہے. ٹھیک, جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے آپ کیسے رہیں گے؟ اس حکومت کے لیے مشعل راہ وہ 13 سال ہے. اچھا, اب مجھے ایک اور بات بتائیں عزیزی صاحب, کیا آپ کا جو ہجرت تھی وہ آپ نے کسی پلان کے تحت کی تھی یا مجبوری تھی؟
اب دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے نہیں مجھے دیکھیں نا، تو آپ مجھے یہ سوچ کے کبھی سوچے کبھی کہ ایک آدمی جو اس شہر کا رہنے والا تھا، جس کا دادا وہاں کا سردار تھا، اس نے 40 سال وہاں گزارے اور 13 سال لوگوں کے گزارے، اور اس کو چھپ کے نکلنا پڑا. جی ایسا ہی ہے حقیقت تو یہی ہے نا، جی تو کوئی ڈسپوٹ نہیں نا، چھپ کے نکلے نا. جی بستر پہ حضرت علی کو سلا کے چھپ کے نکلے نا سر، چھپ کے نکلے نا. جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپیرنٹلی ناکام نظر آئے، وہ ناکام نہیں ہوتا. اگر اپیرنٹلی ناکام نظر آئے، اگر مجھے آپ کہیں کہ یار کیا آدمی ہے 40 سال یہاں رہا، 13 سال تبلیغ کی، ایک آدمی بچانے والا نہیں آیا. ہاں دیکھیں نا، 13 سال پر تبلیغ کی اور رات کو چھپ کے نکل گئے نا، یہی ہوا نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ. جی یہی حقیقت ہے نا، اس پہ کوئی ڈسپوٹ تو نہیں ہے نا. تو بالکل یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت، پوزیشن، اسٹیٹس کسی آدمی کے کامیابی یا ناکامیابی کا معیار نہیں ہے. نہیں کامیابی ناکامی کا معیار اس کا کردار، اس کی زندگی ہے، اس کی اسٹیٹس نہیں ہے کہ اس کے بعد کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا تخت ہے. تو یہ تیسری چیز ہے رسول کی زندگی کی کہ آپ کو اس وقت چھپ کے نکلنا پڑا. آپ کی میجورٹی لوگوں نے آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا نا، نہیں کیا. تو یہ آپ کے کردار کی بلندی ہے بالکل کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، نہیں مانو، کوئی بات نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مجبوری میں جب انہوں نے مجبور کر دیا، جب وہ قتل کرنے کے لیے آ گئے، تو پھر آپ نے ہجرت کی. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کی مثال رسول کی زندگی کی مکے کی زندگی ہے، مدنی نہیں ہے. مدنی تو آرام کی زندگی وہاں تو. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں آ کر حکومت بنی اور یہ اسلامی سلطنت ہے اور یہ اسلامی ریاست ہے، یہ سب صحیح ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. مگر جو سرور کائنات کی زندگی مکے کی ہے، وہ بھی اتنی ہی قابل احترام، اتنی ہی اڈاپٹیبل، اتنا ہی ہے، بلکہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ اس لیے زیادہ بہتر ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ مسلمان معاشرے نہیں ہیں. مسلمان معاشرے. اور آج آپ دیکھیں دنیا میں میجورٹی لوگ ان معاشروں میں رہتے ہیں جو مسلمان معاشرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ایسا تو ہی ان کے لیے مسئلہ راہ ہے، یہ بہت مسئلہ راہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ مدینے آ گئے، جی اب میں تھوڑی آپ کی بات آگے چلتا ہوں. جب آپ مکے میں تھے، میں نے اس دن بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ کے پروگرام میں، جب آپ مکے میں تھے میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ بستر، کوئی آپ کے پاس پلنگ مسیری تھی یا زمین پہ سوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پتھر پہ سر رکھ کے چٹائی میں سونے والے تھے. سر یہی میں کرو نا، یہ نہیں سنے نا، میرا سوال ہے مکے میں کیا تھا اور مدینے میں کیا تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا مکے میں جب رہتے تھے تو کیا چٹائی پتھر سوتے تھے یا مدینے میں آ کے چینج کیا تھا؟ میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. میری جو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ مکے میں آپ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے مگر ایک عام آدمی والی زندگی تھی جو عام آدمی استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں آپ رولر نہیں تھے، آپ کو رولر کوئی ماڈل نہیں دینا تھا. سمجھ رہے عزیز صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مکے میں آپ رولر نہیں تھے، ٹھیک ہے آپ ایک عام آدمی تھے. عام آدمی مطلب اور سوسائٹی تھی مکے کی، آپ بھی ایک انسان تھے. جب مدینے آ گئے تو آپ کے پاس ایک اور اسٹیٹس آ گیا، آپ فار دا ٹائم بینگ رولر بھی تھے. جی جی آپ دنیاوی حکمرانی آپ کے پاس آ گئی اس شکل کی. جی جب دنیاوی حکمرانی آ گئی تو آپ نے زمین پہ سونا شروع کر دیا، یعنی اور ہمبل ہو گئے اور زیادہ. اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمران بننا ہے تو اپنے نفس کو مار دو. حکمران وہ بنتا ہے جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے. اگر وہ نفس کو نہیں مارے گا تو حکمران نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر وہ نفس کو نہیں مارے گا اپنا عزیز صاحب، تو وہ
عادل نہیں ہوتا اس کی ضروریات بہت بڑھتی جاتی ہیں. بڑھتی ہے. ضروریات کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ بے ایمانی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. مجھے گاڑی بھی چاہیے, مکان بھی چاہیے, بہت ساری دولت بھی چاہیے, آرام بھی چاہیے, تو اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے. بالکل بالکل. تو اگر ضروریات کم ہوتی جائیں گی تو آپ کی کرپشن کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی ضروریات کو منیمم پہ کر دیا تھا. یہ حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ بھائی اگر تم نے حکمران بننا ہے جی تو پھر تم زمین پہ سو گے. ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بستر میں سو کو میں حکمران صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. میری بات ساری سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل تو ٹھیک. اب میں اچھا آخری جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم نے اپنے دماغ میں ڈال دی وہ یہ تھا کہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے امی. امی. امی کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو. جی. اب ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اب اس بات پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیفائن کرتے ہوئے عموماً اب آپ نے یہ لفظ یہ استعمال کہہ ہوتا ہے. کے اب آپ نے امی کہہ کے آپ نے کیا حاصل کیا یا کیا مقصد تھا آپ کا؟ دیکھیے نا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے امی کہہ کے لوگوں کے دماغ میں, بچوں کے دماغ میں کیا ڈال دیا کہ آپ نے. تو میرا مقصد یہ ہے یہ جو ان آنسرڈ کوشچن ہے ان کو سیٹل کیا جائے. اور اس کا انٹرپریشن امی کا وہ نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ ام الخراس ہے جس کو ایک نام ہے مکہ ام الخراس ایک نام ہے مکے کا, اس لیے آپ امی ہیں. یہ امی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, وہ میں جانا نہیں چاہتا اس سبجیکٹ کے اوپر. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اب آپ ایک اور بات کی طرف آ جائیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ مدینے میں آ گئے, مدینے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا؟ اس کے بعد تو انہوں نے کاروبار نہیں کیا میرا خیال ہے. یہی تھا. دیکھیں نا آپ عزیز صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ بڑے مطلب آپ جانتے ہیں, تو آپ یہ ایک مسلمان آج 14 سال بعد بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کاروبار نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے حضور کی معاشی زندگی پر کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. نہیں کیا, نہیں, فوکس ہی نہیں رہا. وہ فوکس تو میں کچھ اور رہا. تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جو مدینہ تھا نا, مدینہ منورہ, اس کے اندر 5 قبیلے رہتے تھے. 5 قبیلے. 2 قبیلے جو تھے وہ انصار کے تھے, اوس اور خزرج, اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. یہودیوں کے. جو مسلمان کے قبیلے تھے یہ کاشتکار تھے, اور یہودیوں کے قبیلے بینکر تھے, تجارت والے تھے, کام کرتے تھے, اور بیکاز بینکنگ اس میں پیسے ہوتے تو وہ رچ لوگ تھے تینوں قبیلے والے. جب آپ مدینے پہنچے اور ان کے بازار لگتے تھے اور بازاروں میں ٹرانزیکشن ہوتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا, جب مسلمان ہجرت کرنے کے بعد پہنچے تو حضور نے کہا کہ ایگریکلچر از ناٹ دا اونلی سولوشن فار اس, تو ہم لوگ بھی کاروبار میں انوالو ہوں گے. ٹھیک. اور حضور کی جو مدینے میں دشمنی یہودیوں سے ہوئی تھی اس کی ایک وجہ یہ والا مسئلہ بھی تھا کیونکہ یہودیوں کی آلموسٹ مونوپولی تھی میڈک کے اوپر. تو انہیں یہ پسند نہیں آیا کہ ہمارے اندر انٹرفیرنس ہونے جا رہی ہے, نئے پلیئر آ گئے, کمپٹیشن آ گیا. ٹھیک ہے, کمپٹیشن اور آ وہ گیا. پوری ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور نے کس طرح اسٹیبلش کرایا مارکیٹ. اور میں صرف آپ کو شارٹ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم ہمارے مارکیٹ میں ڈیل نہیں کریں گے, تو حضور نے اپنی ایک الگ مارکیٹ بنائی. میں نے کہا یار کہ تمہاری مارکیٹ یہ, میں ایک الگ مارکیٹ بنا رہا ہوں. حضور نے مارکیٹ سیٹ اپ کی, خیمے میں جا کے مارکیٹ سیٹ اپ کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں سیرت نبی کی, آپ نے یہ بات کبھی سنی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج؟ نہیں, میں نے نہیں سنی. اچھا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ روزگار حضرت علی کے ساتھ ریلیٹ ہوا, اور آپ حضرت علی کا روزگار یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لینڈ ڈیولپر تھے.
لینڈ ڈیولپ کا مطلب یہ ہوا عزیزی صاحب کہ حضرت علی علیہ السلام یہودیوں سے اور انصاریوں سے زمین پٹے پہ لیا کرتے تھے. اچھا زمین پٹے پہ لینے کے بعد اس میں کھجور کے باغ لگا کر اس کو ڈیولپ کر کے آگے بیچا کرتے تھے. اچھا حضور کا کاروبار یہ تھا کہ لینڈ ڈیولپمنٹ کرتے تھے. حضرت علی کرتے تھے, ایکٹیو رول حضرت علی کا تھا کہ آپ نے زمین کا ایک حصہ لے لیا اور اس زمین کو ہموار کیا, ہموار کرنے کے بعد اس پہ کھجور کے باغ لگائے, کنویں کھودے, کھجور کے باغ لگائے, اور جب وہ باغ لگ گیا اس کو آگے بیچ دیا, پھر ایک اور باغ لگایا. یہ آپ کا کام لینڈ ڈیولپمنٹ کا تھا. اور اس کے نقوش آج بھی عرب میں موجود ہیں کہ کون کون سا باغ حضرت علی نے ڈیولپ کیا تھا. جی جی جی, ایک کی تو ابھی بھی وہ وہاں پر زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں جہاں پر سارے کھجور کے آپ نے باغ دیکھا ہوگا جی, ہاں وہ آج بھی موجود ہے. جی. اچھا ہماری جو کتابیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کاروبار میں شراکت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی, مطلب یہ دونوں کا جوائنٹ کاروبار تھا. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر کبھی تجارت نہیں کی, اور حضرت علی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں تجارت نہیں کی. آپ کو پتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں تجارت نہیں کی. دو کام ایسے جو حضرت علی علیہ السلام نے کبھی نہیں کیے. ایک حضرت علی علیہ السلام نے کبھی تجارت نہیں کی, اور ایک حضرت علی علیہ السلام نے کبھی خضاب نہیں لگایا. تو تجارت کیوں اس حضرت علی علیہ السلام نے اس لیے نہیں کی کہ جو باقی پیشے ہیں جیسے یہ لینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ سیکنڈ گریڈ ہے. تو آپ نے اس لیے ہمیشہ غیر تجارت کا طریقہ اپنایا اور اس کو ڈیولپ کیا. یہ آپ کی زندگی کا سلسلہ تھا. اچھا اب جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور نے جو مدینے آنے کے بعد جو اپنی زندگی گزاری وہ مال غنیمت پر یا فے پر اور ان چیزوں میں گزاری, یہ بات صحیح نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں اسلامی معیشت کی. اسلامی معیشت میں جو لفظ زکوٰۃ ہے نا سر, جی زکوٰۃ, جی, یہ زکوٰۃ جو آج آپ کو دیتے نا یہ 2.5%, 2.5%, جی یہ منیمم زکوٰۃ ہے. منیمم, جی 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 یہ منیمم زکوٰۃ ہے. جی جی زکوٰۃ آپ جتنا بھی دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ہاں. تو اس کے لیے قرآن مجید جو دینے کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا لفظ ہے انفاق. آپ انفاق کرتے جائیں. اس لیے آپ کو یاد ہے BCCI کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے انفاق فاؤنڈیشن. تو آپ انفاق کریں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے وہ انفاق کرتے جائیں. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام غریب آدمی نہیں تھے مدینے میں. آپ انفاق کرتے تھے. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو آتا تھا اس کو آگے دے دیتے. آگے دے. زکوٰۃ تو الگ ہے, مگر اچھا زکوٰۃ آپ کے اوپر اس لیے نہیں بنتی تھی کیونکہ آپ اس سے پہلے انفاق کر چکے ہوتے تھے. زکوٰۃ تو سال کے بعد آئے گی نا سر. جی 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 جی, زکوٰۃ تو سال کے بعد آئے گی. آپ کے بارے میں یہ کلیئر ہے کہ کبھی آپ نے زکوٰۃ بنی نہیں آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو میں اور آپ کو آج کلیریفائی کر دیتا ہوں. انفاق کا طریقہ کیا تھا؟ انفاق کا طریقہ عزیز صاحب یہ تھا کہ آپ انفاق کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک. اس کا طریقہ ہوتا ہے وقف. اچھا وقف. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ یار یہ جو پیسے ہیں 100 روپے یہ اب میرے نہیں ہیں, میں نے دے دیے, اور یہ میں نے دے دیے وقف کے نام. اور وقف کے ٹرسٹی ہیں, وقف کے جو متولی ہیں وہ ہیں عزیزی صاحب. ٹھیک. اور یہ جو آمدنی اس وقت سے آئے گی وہ عزیزی صاحب تعلیم کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک. یہ کہلاتا ہے وقف, اور اس کا ہوتا ہے متولی. اس سسٹم کا بانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی کی آپ جا کر ڈیٹ نکالے جا کے ابھی ویب سائٹ پر, اس پہ لکھا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنی, وقف بنایا گیا, ہم نے اسپین سے اٹھایا. اور اسپین والوں نے کہا ہم نے مدینے سے اٹھایا, اور مدینے میں بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے وقف بنایا. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی علیہ السلام نے کم از کم 140 وقف اپنی زندگی میں کریٹ کیے, اور ایک وقف
ایک وقت جو حضرت علی علیہ السلام کا ہے آج 2024 میں یمبو میں موجود ہے. اچھا شہر ہے یمبو. اچھا یمبو ایک شہر ہے مدینے کے پاس. اچھا اس میں آج بھی ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام ہے, جو حضرت علی کا ٹرسٹ ہے, وقف امام علی. وہ اچھا آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ آپ کا طریقہ معیشت تھا کہ پیسے کماؤ. یہ نہیں تھا کہ نہیں کماؤ اور وقف کر دو اللہ کی راہ میں. اللہ یہ آج یہودی بھی کرتے ہیں, بل گیٹس بھی کرتا ہے, سوروس بھی کرتا ہے, جتنے بھی شریف آدمی ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سیلانی کے تھرو روٹی کھلا دیں, یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایک وقت بنائیں اور اس کو آبجیکٹو رکھیں گے, یہ ہوگا. زکات ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. انفاق کرنا دولت کا اور اس کو اپنے آپ سے الگ کر دینا. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, اگر میں نے کوئی چیز وقف کر دی اس میں میرے اولاد کا حصہ نہیں ہے. اچھا وقف میں نہیں ہے. وقت میں میرے اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. وقت میں نے کر دی, اولاد کا کوئی حصہ نہیں. اولاد اس کا متولی ہو سکتا ہے, استعمال نہیں کر, اس کا مالک نہیں ہے. اور وہ اس پیسے کو اس طرح استعمال کرے جیسے میں نے وقف کیا ہے. وہ اب وہ پیسہ واپس نہیں ہو سکتا, وہ اس کے لیے کمبائن ہو گیا. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اکنامک لائف تھی مدینے آنے کے بعد. جب آپ مدینے آ گئے تو آپ نے اپنی اکنامک لائف کو چینج کیا, اور چینج کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں لینڈ ڈیولپمنٹ کروں گا اور جو بھی کام کروں گا, اور اس کے بعد دولت کو وقف کرتا جاؤں گا اور اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں رکھوں گا. یہ آپ کا تھا. اچھا, اب آگے چلے. اب آپ سارا, ہمارے عمران خان صاحب ایک لفظ بڑا استعمال کرتے تھے, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ. ٹھیک ہے جی. ریاست مدینہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ آف مدینہ. وہ ایک ایگریمنٹ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے گورنمنٹ کرنے کے لیے مدینے میں کیا تھا جی, یہودیوں اور انصاریوں کے ساتھ. ٹھیک. میثاق. ہاں, اس کے کوئی 70 یا 72 کلوزز ہیں. 72 کلوز. اس میں کسی کلوز میں اسلام کا نام نہیں ہے. پڑھ لیں آپ, کوئی اگر لفظ اسلام لکھا ہو تو میں نام بدل دوں گا. وہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے, بھائی جب دنیا کے مسئلے حل کرو دنیا کی طرح کرو. یہ سامنے والا تو مسلمان نہیں ہے نا جی, مسلمان تھوڑی, یہ میری بات کیوں مانے گا. تو دنیا کے لیے جو حق ہے وہ کرو. اس ایگریمنٹ کو پورا پڑھیں کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ جو ہوگا, یہ جو ہوگا, یہ ہوگا. اس میں کہیں اسلام کا نام نہیں ہے. اس لیے نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا یار یہ مدینے کی ریاست ہے, یہاں پر یہودی بھی رہتا ہے, یہاں پہ کافر بھی رہتا ہے, یہاں پہ مسلمان بھی رہتا ہے, یہاں انصار بھی رہتا ہے. یہ میں اس کا گورنر ہوں یا گورنر ہوں, تو میں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل کا وہ بناؤں گا نا لا. تو آپ کانسٹیٹیوشن اور ایگریمنٹ آف مدینہ کو پڑھے کبھی, اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے اسلام کا. وجہ یہ ہے, اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں, وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, ہم بڑی اچھی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم نے صرف لفظ لکھ دیا ہوتا ہے. وہ اسلامک ٹچ ہے, وہ اسلامک ٹچ ڈالنا ہے ہر چیز میں, ٹچ ڈالنا ہے. ہاں جی. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا عزیز صاحب کہ آپ کی سیرت کو کوئی قرآنی پہلو تو بہت الگ چیزیں ہے نا. دیکھیں میں ایک بندے کے پاس لے کے جاؤں گا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے, میں تمہارا قرآن تو مانتا ہی نہیں نا. تو مجھے آپ کی سیرت کے غیر قرآنی چیزیں دکھاؤ کہ آپ کی زندگی میں قرآن کے ڈیوائن کے علاوہ کیا تھا. جتنی بھی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس میں کوئی قرآن کا تو کوئی ذکر نہیں ہے نا. نہیں, ہم نے صرف انسانیت کے حوالے سے ان کے تمام پہلوؤں کو ٹچ کیا. ہم نے نبوت کے حوالے سے, مذہب اسلام کے حوالے سے ان کی چیزوں کو کیا ہی نہیں. اور یہ وہ پہلو ہے جس کو کہ کوئی سامنے لاتا نہیں. انسانی مسئلہ ہے نا جی, انسانی پہلو ہے سارے. ٹھیک ہے. اب یہ انسانی پہلو آپ مجھے بتا دو, میں نے بات آپ کے پروگرام میں پچھلی مرتبہ کی تھی, اس میں بات تو مسلمانوں کو بہت سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو الگ ہی سبجیکٹ ہے کہ تلوار تو کبھی ہاتھ میں لی نہیں, وہ تو بعد میں الگ سبجیکٹ ہے. But what I am trying to say کہ اب آپ اس میں سے قرآن مجید کے پہلو کو نکال دیں. اب جو بچپن سے لے کر دادا سے لے کر آج آخر تک جو میں نے تھوڑا بہت آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا, اس ڈسکرپشن میں کوئی ایسی چیز ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے.
وہ تو نبی تھے، نہیں، ڈیمانسٹریٹ ہی میں یہ یہ کر کہہ رہے رہا تھے کہ ہوں، سب کچھ کر سکتے مگر ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. سب وہ چیزیں ہیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. میری بات سمجھے؟ جی تو سیرت النبی کا معجزہ کیا ہے؟ سیرت النبی کا معجزہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے اگر چاہے تو. بالکل بالکل دیکھیے، بالکل. میں نے یہ ساری باتیں یہ بتائی. دیکھیے، یہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ انسائکلوپیڈیا ہے. اس ہاں، کے میں نے اندر دیکھا یہ. جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے اندر. ایسی پتہ نہیں کتنی اس کے اندر یہاں پیچھے رکھی ہوں گی، یہ جو کہ میری نظر سے ساری گزر چکی ہیں، مگر اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. نہیں ہے نا، یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. مگر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر آپ، میں نے جو آپ کے سامنے سیرت کے مسائل، سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھے، اس میں کوئی ایسا پہلو ہے جس کا تعلق ڈیوائن سے ہے؟ نہیں، کچھ کوئی ایسا عام پہلو نہیں انسان ہے نا. سے. بالکل عام انسان کی عام زندگی انسان. اگر آپ چاہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دوست سوشلسٹ تھے، آپ نے اللہ کی راہ میں دولت خرچ کر دی. جب آپ حکمران بنے آپ نے زمین کے جی گدا استعمال کر لیا. جی جب آپ نے ایگریمنٹ کیا یہودیوں سے تو آپ نے کہا کہ میں اسلام کے حساب سے نہیں کروں گا، ہیومینٹی کے حساب سے کروں گا. یہی حساب سے کیا نا. جی تو آپ کیا ثابت کر رہے تھے؟ آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اگر تم چاہو دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے تو میری سنت پہ عمل کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. بالکل. تو وہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں. مگر میں اچھا اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں. اب اور رحمت العالمین ہے. اب نہیں، اب آپ نے انسان کا آپٹیمم لیول اچیو کر لیا ہے. انسان کا بہترین انسان بغیر ڈیوائن کے سامنے رکھ دیا آپ نے لا کر. جی اب آپ کو عیسیٰ کی طرح معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے معجزہ دکھا کے نبوت نہیں بنوائی ہے، کردار دکھا کے نبوت بنوائی ہے. جتنے بھی نبی رسول سے پہلے آئے ہیں نا، جی انہوں نے نبوت بنوائی ہے اپنی معجزے سے. معجزے سے. رسول اللہ نے معجزے سے نبوت نہیں بنوائی، کردار سے نبوت بنوائی ہے. یہ بات سمجھ آ جائے نا مسلمانوں کو تو سیدھے ہو جائیں گے. یہ بہت اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ بات. تمام نبی جو ہیں وہ معجزے کے ساتھ آئے ہیں. جی آپ کے بعد ہی معجزے ہیں، جی. مگر آپ کی نبوت کی بنیاد معجزہ نہیں ہے. ہاں آپ کی نبوت کی بنیاد کردار ہے. ہاں، شک القمر نہیں ہے آپ کا وہ وہ معجزہ بنیاد. وہ ہے، معجزہ ہے، ہاں وہ معجزہ ہے ہے. مگر وہ بنیاد نہیں ہے. وہ بنیاد نہیں ہے، ہاں بنیاد نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں، جو پہاڑ پہ چڑھے آپ نے یہ جی نہیں کہا کہ یار میں چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا ہوں تو مجھے نبی مان لو. یہ نہیں کہا. ہاں جب آپ ہاں پہلی دفعہ نبوت کا اعلان کیا تو ہاں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اس کو جی تو مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا یار ہاں تم مجھے امین اور صادق مانتے ہو. ہاں ہاں. امین اور صادق کا کوئی تعلق معجزے سے نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے، مان لو گے؟ مانو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، اس لیے کہ آپ امین اور صادق ہیں. ہاں یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے دیکھو میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا مجھے نبی مان لو. آپ نے ہاں نہیں کیا. ہاں. تو یہ بات جو آج یہ بات کیسے اچھا. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جو نبیوں کو معجزے کے تھرو نبی بناتے رہے ساری زندگی، نبی معجزے کے نبی بنتے رہے جی اور انہوں نے آپ کو نہیں مانا. میں بات کر رہا ہوں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں، بڑی شدید بات کر رہا ہوں. جن امتوں کے نبی معجزوں والے نبی تھے اور ان کے بعد بغیر معجزوں والا نبی آ گیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سچائی پہ، اور ان امتوں نے آپ کو نہیں. نہیں مانا. وہ آپ کے دشمن ہیں جو ہمیں بیکار ہیں. جو آپ نے کہا نا سیرت پاک کو کس نے چھپایا؟ سیرت پاک کو اس لیے چھپایا گیا کہ جو امتیں ان نبیوں کو ماننے والی تھی جو معجزوں پہ نبی بنے تھے، ان امتوں کے نبی معجزوں پہ بنے تھے. میرا نبی بغیر معجزے کے بنا تھا اور ان امتوں نے آپ کو نہیں مانا. تو اب آپ کے کردار کو گھٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کی سیرت کو چھپا دو. حالانکہ معراج بھی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ مگر سازش ہم ہے. آپ معراج کو بنیاد نہیں بناتے. سر یہ سازش ہے نا. آپ میری بات سمجھے. دیکھیے جو امتیں آپ کو نہیں مان رہی اور جن کے نبی معجزوں کے نبی ہیں وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ ان کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ نبی کو گراؤ.
محمد سرور کائنات کی اہمیت کو کم کرو. ان کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ سرور کیوں یہ کارٹون بنتے ہیں, کیوں یہ باتیں ہوتی ہیں, اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو یہ شخصیت کو گرانا ہے. اور ہم وہ بیوقوف اور بدنصیب لوگ ہیں جو اس شخصیت کو پہچان نہیں سکے. ان پہلوؤں کے اوپر ایمفسائز نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا, جس کے بارے میں پھر میں نے کہا, میں نے شروع کی تھی بات, جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر تم نے اپنی آواز بلند کی تو تمہارے اچھے اعمال ہم تو جائیں گے, برے اعمال تو گئے بھاڑ میں, تمہارے اچھے اعمال ہم تو جائیں گے. اس کو ہم یہ اس کا پروٹوکول تھا. اور ہم نے کبھی لال پگڑی, کبھی ہری پگڑی, کبھی کچھ ہم نے ان کی زندگی کے بہترین پہلو, سوشل پہلو, معاشرتی پہلو, ان کی زندگی کے بالکل ایک عام انسان والے پہلو پبلک کے سامنے رکھے ہی نہیں. پبلک کے سامنے رکھے. اس آدمی نے 1400 سال پہلے آپ کو ڈینٹسٹری کے اصول بتا دیے. آپ کو کس چیز کا اصول ہے جو آپ نے ڈسکس نہیں کیا زندگی میں؟ آپ بتائیں کیا کیا مائنیوٹ ایسپیکٹ آپ نے ڈسکس کیے زندگی میں, آپ نے ڈسکس کر دیے. اور ہم آج تک یہ نہیں, ابھی تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آپ 40 سال پہلے کیا کرتے تھے, آپ کا کاروبار کیا تھا, آپ نے زندگی کیسے کی, آپ نے شادی کیسے کی, آپ کے بچے آپ نے کس طرح کیے, آپ کا زندگی کا اور ایسپیکٹ کیا تھا, عدل و انصاف کا ایسپیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے یہ کوئی ہم سے غلطی نہیں ہوئی, یہ ایک سازش تھی. جس سازش کے تحت آپ نے پیچھے کیا. سر دو جو چیزیں تھی نا, جن چیزوں نے آپ کو مطلب اگر آپ نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے نا تو کبھی بھی اسلام کا دشمن اللہ تعالیٰ کے مسئلے کو ہٹ نہیں کرے گا. اسلام کا دشمن ہمیشہ سیرت پاک کو ہٹ کرے گا. ایسا ہی ہے, وہ کبھی ہٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے مسئلے کو, وہ سیرت پاک. اچھا آخری بات جو میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں, اب وہ قرآن مجید سے واپس آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, جو آیت یہ کہتی ہے کہ اگر جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اور اے رسول تم ان کی دعا میں شامل, تم بھی شامل ہو, تو ہم مغفرت کر دیں گے. یہ ہے آپ کا شافع محشر ہونا. یہ آپ کا, میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت ساری پڑھی, یہ دنیاوی مسائل تھے. جی 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 جی. اور آخرت کا جو آپ کا مسئلہ ہے یہ شفاعت والا, یہ شفاعت کا پہلو, شفاعت والا مسئلہ, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اچھا اب اس آیت کے ذیل میں عزیزی صاحب, میں نے ابھی ریسنٹلی یہ کتاب ابھی اس کو ایکوائر کر کے پڑھنا شروع کیا ہے. 2000 صفحے کی کتاب ہے, 2000 صفحے کی, اور اس کے اوپر زمین اور آسمان کا فرق ہے ہمارے علماء کرام میں اس آیت کی تفسیر کے اوپر, کہ کیا اس آیت کا مطلب کیا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس آدمی نے 2000 صفحے لکھے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ میٹر میں ریسرچ ہو رہی ہے. میں تو ان کو بیوقوف سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا. اس آیت کے ذیل میں تقریباً 2000 صفحہ ہے. اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف سیرت النبی. وہ ایک ہی سبجیکٹ پہ لکھی گئی ہے, وہ اس آیت پر ہے. تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے, اور اس میں پہلے دن سے لے کر آخر تک جتنے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے اس سب کو اسے کوٹ کیا, کمپائل کیا ہے, ساری کمپائلیشن ہے. ہاں, اس نے یہ کہا, اس نے اپنا ویو نہیں دیا ہے. وہ کہہ رہے کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, یہ کہا, اس نے سارا ریپروڈیوس کر دیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں اس کا کیا ویو ہے, یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ شافع محشر ہیں یا نہیں ہے, یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ اپنے ایمان کی بات ہے. بٹ میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسی کتاب اچھی چیز ہے, کم از کم وہ آدمی یہ تو سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. اب افسوس ان مولویوں پہ ہوتا ہے جو 4 کتابیں پڑھتے ہیں
اور آگے کہتے ہیں کہ ہم اتھارٹی ہیں قرآن مجید کے اوپر اور ہم اس چیز کے اوپر اتھارٹی ہیں. آپ اس موقع ملے پڑھیے گا دا انسائکلوپیڈیا آف سیرت النبی, اور وہ صرف اس بات کے اوپر ہے, اس آیت کے اوپر ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ایگزیکٹلی مجھے آیت کا پورا نہیں پڑھتا, میں عربی پڑھنا نہیں آتی نہیں مجھے اتنی, اور وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور آپ کے گناہوں پہ کرے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے. تو عزیز صاحب جو بات ہمیں ختم کرنی چاہیے, آپ سوال اور کر سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بہت کم کام کیا, اور ہم جب بھی اسٹڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے مسلک, اپنے اسکول آف تھاٹ, اپنے بیک گراؤنڈ سے, اب جیسے میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں جو تو نبی کا, سب لوگ ہنسیں گے کہ شفر صاحب سے تو نبی کا پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اور اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے. جب پتہ نہیں جب وہ سنیں گے تو شاید اس کو اپریشیٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے یہ بات چلی جائے گی, لوگ سنتے رہیں گے, شاید کبھی کسی وقت 100 سال بعد 25 سال بعد یاد رہے گا کہ ایک آدمی نے یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ بات ریکارڈ پہ رہے گی کہ یہ بات کیا ریکارڈ پہ انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ جو بات میں نے کی تھی کہ آپ بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی, میں بات کر رہا ہوں کہ دادا کے ایمان کی, فرق تو زمین آسمان کا ہو گیا نا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کا گھر ہے وہ جانے گا, تو دادا تو اللہ گھر مانتا تھا, دادا تو اللہ گھر مانتا تھا, اور پوتے کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل اگر بالکل مجھے ایسے ایک ہی. اور بات بتائیں عزیز صاحب, تو دادا کہہ رہا تھا اللہ کا گھر تھا, تو کیا اس میں بت تھے؟ کبھی سوچیے گا اس بات کو, کبھی اس بات کو سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں بت رکھے تھے کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کعبے میں بت رکھے تھے. جی بت تھے, اور اس کی جی کعبے میں بت کب رکھے گئے تھے بھائی, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. سورہ فیل پڑھو نا, سورہ فیل جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت ہے, میرے میں نے گھر میں نہیں لکھی, ٹھیک ہے. ابرہہ تباہ کرنے آیا تھا نا, تو ابرہہ بیوقوف تھا, بت خانے کو تباہ کرنے آیا تھا, سمجھاؤ نا ذرا مجھے یار عزیزی صاحب. ابرہہ بیوقوف تھا تو بت خانے کو تباہ کرنے آیا تھا, بت خانے کو تو دنیا میں بہت سارے بت خانے تھے, تو وہ اللہ کے گھر کو تباہ کرنے آیا تھا نا, تو بت کب سے آ گئے تھے یہ سمجھاؤ نا ذرا مجھے. جی آپ بتائیں گے مجھے کب سے بت آئے تھے خانہ کعبہ میں؟ نہیں میرے علم میں نہیں, مگر کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دیے گئے تھے, اور اس میں جو ہے وہ بھائی کب رکھے گئے تھے یہ پوچھ رہا ہوں میں. ہاں نہیں میرے علم میں نہیں ہے. تو اگر دو باتیں نا, اگر جب ابرہہ آیا تھا اور بت رکھی تھے تو بتوں کو گرانے آیا تھا وہ. نہیں مقصد تو اللہ کا گھر ہی تھا, کیونکہ اللہ کے گھر کی اسٹیبلشمنٹ تو آج سے تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے عبد تھی. المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. میں بتاتا ہوں بت کب رکھے تھے. بت رکھے گئے جب آپ نے ہجرت کر لی تھی. اچھا, اس کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے, اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کر لی تھی مکے سے, جی اس وقت بت رکھے گئے. اچھا سمجھ آئی بات کیا کر رہا ہوں آپ کو؟ اچھا خانہ کعبہ کی جو حدود ہے نا جی, اس کے اندر بت نہیں تھا کبھی بھی. دوبارہ بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. خانہ کعبہ کی حدود ہے, خانہ کعبہ کا حدود ہے, اور لات منات اور حبل جو ہے وہ 3 بت ہیں. وہ بت خانہ کعبہ کے اندر کب گئے؟ اچھا سوال ہے نا, 3 بت ہیں, مدینہ کی لات ہجرت کے بعد. منات اور حبل. اور آپ کو یہ بات شاید پتا ہے یا نہیں پتا, ان میں سے ایک بت جو حبل تھا یا منات تھا ایگزیکٹلی, اس کو لے کر کفار احد میں آئے تھے. اچھا انہوں نے کھڑا کیا تھا اس کو, اور انہوں نے قوار میں کھڑا کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس حبل ہے, تمہارے پاس حبل نہیں ہے. اچھا کبھی آپ میرے ساتھ پروگرام کریے گا, میرے اس پہ پوری ریسرچ ہے بتوں کے اوپر کہ بت والی کہانی کیا ہے. اچھا خانہ کعبہ میں کو گرانے کے لیے جب ابرہہ آیا تھا تو اس وقت میں بت نہیں تھے, اور یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر رہا ہے ہمیشہ. ہمیشہ تو اس میں بت ایک پرٹیکولر ٹائم پر آئے ہیں. یہ بھی بہت ہی کنٹروورشل مسلمانوں کی ہسٹری ہے, اس میں انہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے ہیں. میں آپ سے, یا میری بات تو ختم ہو جائے گی, آپ کبھی کسی مولوی سے پوچھے گا بھائی یہ بت رکھے کب گئے تھے, اور یہ مجھے بتا دو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے
اور آپ طواف کرتے تھے تو بتوں کا طواف کرتے تھے کیا؟ نہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کی بات ہوتی ہے کہ جس زمانے میں بھی بھائی میں طواف پوچھ ہوتے رہا تھے اور ہوں کہ برہنہ نبی طواف بھی ہوتے تھے جو 25 سال 53 سال کعبے میں رہے بھائی، 53 سال کعبے میں رہے نا، مکے میں رہے نا 53 سال، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اس وقت؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں تم سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 53 سال رہے، ایک دن دو دن نہیں رہے، 53 سال رہے خانہ کعبہ میں آپ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خانہ کعبہ گئے ہو نا، آپ گئے ہوں جہاں صفا مروہ ہے نا، تو وہاں سے ایک گلی ایک رستہ نکلتا ہے جو محلہ بنی ہاشم پہ جاتا ہے، اچھا دیکھا ہوگا شاید آپ نے، نہیں میں نے دیکھا نہیں. کبھی آپ جائیے گا وہاں جو صفا مروہ ہے نا، وہاں ایک دروازہ ہے جو کہ آپ کے قبیلے کا گھر تھا، بہت قریب ترین گھر آپ کے قبیلے کا تھا، وہ دروازہ جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر آپ کا قبیلہ رہتا تھا. تو میرا صرف سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ بھائی یہ خانہ کعبہ میں بت کب سے آئے تھے؟ حضرت ابراہیم کے زمانے سے آئے تھے، حضرت عبدالمطلب کے زمانے سے آئے تھے، رسول اللہ کے زمانے سے آئے تھے، یہ کب آئے تھے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو بتایا دیتے آپ مکے میں تھے، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کے پردے سے لگ کے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ سارے ریکارڈڈ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے ریکارڈ پر. تو وہ جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی اس کے اندر بت کب رکھے گئے، اور لات منات اور حبل کی کہانی کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیوں، یہ کس نے پروڈیوس کیا تھا، یہ کیا چیز تھی، یہ کیوں ہوا تھا، اس کی الگ کہانی ہے. آپ آخری سوال کر لیں سر. نہیں یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پاک صاف گفتگو ہے کہ میں اس کے اندر میرے پاس پورے سوالات کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، مگر میں نے اس میں سے ایک سوال نہیں پوچھا کیونکہ نہ میں آپ کے فلو کو روکنا چاہ رہا تھا، نہ میں کسی قسم کی کوئی کنٹروورشل بات یا اس تاریخ کے اندر جس طرح سے چیزیں پلوٹ ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں، کیا وجوہات ہیں، بعد میں یہ دو قبیلوں کے مسائل کیسے بن گئے، امت کیسے بڑھ گئی، کیا ہوا آگے، یہ میں کسی چیز کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انسانی پہلو کو ایک عام ہیومن کی طریقے سے ٹچ کیا ہے نا، اس کو اسی طریقے سے ہم کنزرو کر رہے ہیں آج کے پروگرام کو. اس کے اندر کوئی چیز ہم نے نہیں ڈالی کہ ہم ایمفیسائز کریں. یہ پروگرام پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے، یہ پروگرام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. صرف مسلمان دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو جو زبان سمجھ رہا ہے یا اس کا ٹرانسلیشن کر لے گا وہ لگا کے یوٹیوب کے اوپر انگلش میں، اور وہ اس کو سن لے گا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی پہلوؤں کو اور ان کے بارے میں تمام باتیں شیئر کی ہیں. میرے نوجوان جتنے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور سنتے ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے علم کے لیے شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں کون سی ایسی کتابیں جن کو ریفرنس بک کے طور پہ پڑھنا چاہیے اس تمام پہلوؤں کو جاننے کے لیے اور زیادہ گہرائی میں جا کے، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جو ہماری جو کتابیں ہیں انفارچونیٹلی وہ مختلف مسالک نے لکھی ہے، تو وہ مسالک جب لکھتے ہیں تو وہ پھر اپنے مسلک سے کرتے ہیں. ایک تو کتاب آپ ضرور پڑھیں ہسٹوریکل، اگر آپ کو چیزیں کو سمجھنا ہے تو دی رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر، گیونس کی جو کتاب ہے جو کہ اس نے مسلمانوں کی ہسٹری لکھی ہے، وہ رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر جو اس نے لکھی ہے وہ ضرور پڑھیں. ایک آپ جو لیزلی ہسن کی کتاب ہے دا لاسٹ پروفٹ وہ ضرور پڑھیں، دا لاسٹ پروفٹ بائی لیزلی ہسن وہ ضرور پڑھیں. وہ بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. مولانا مودودی کی تفسیر قرآن جو ہے، تحریف القرآن جو ہے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمارے مسلک سے مختلف ہوں، مگر اس میں ایک بڑی آبجیکٹو ڈسکشن ہے ان باتوں کے اوپر. اور تفسیر بھی ان کی بڑی آسان اور سادہ تفسیر ہے. ہاں وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اس سینس میں کہ انہوں نے اس کی چیزوں کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈسکس کیا ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے اور لوگوں کے پاس جنرلی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح دیکھ سکیں. یہ بھی بہت اچھی تفسیر قرآن جو مولانا مودودی کی ہے وہ ایک اچھی کتاب ہے اس سلسلے میں.
اسی میں ایک کتاب ابوالکلام آزاد کی بھی ہے، شاید اس کا نام سیرت النبی ہے، یا اسی بارے میں کتاب لکھی ہے ابوالکلام آزاد نے، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کے بارے میں سمجھنے اور سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ پڑھیں، اور اس میں آپ میں تو کہتا ہوں بلکہ آپ اس کو، اگر آپ جو ہمارے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا وغیرہ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے لکھے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں نا تو وہ زیادہ آپ کا ذہن کھولتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ہمارے پرٹیکولر مسائل کے ساتھ ریلیٹ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں سوری، اور اس میں آپ ایک کتاب پڑھیں عرب ہسٹری، شاید نام مجھے نہیں پتا، ہسٹری آف عربیہ۔ کون سی سے؟ کشف الانبیاء؟ ہسٹری آف عربیہ جو ہے سر، وہ یہ کتاب ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ عرب کی زندگی اس وقت کیا تھی جب آپ کا بعثت ہوا تھا۔ اچھا، ایک کتاب میں بھی سجیسٹ کرتا ہوں سر تمام لوگوں کو آپ کے حوالے سے، کہ اس پہ جو ہے وہ الرقیق المخدوم کتاب کا نام ہے۔ یہ ایک شراب ہے، جو اسپیشل شراب جو جنت میں ملے گی، اس کے اوپر نام رکھا ہے انہوں نے۔ مبارک پوری صاحب ہیں یہ، سیف الرحمان مبارک پوری، یہ ان کی کتاب جو ہے وہ اگر دیکھیے ایک بہت کافی اچھی کتاب ہے رحیق المختوم، جی ایک رحیق المختوم کتاب ہے مبارک پوری کی، جی، یہ جو اس کو پہلا انعام ملا تھا سیرت کی کتاب کے اوپر، جی، یہ ان اس کو کا نام ہے شاہ فیصل جی رحیق المختوم، مخدوم جی، یہ رحیق المختوم۔ جی، یہ ہے اس کا مطلب کیا پتا آپ کو؟ اس کا جی، مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ایکسٹریکٹ آف وہ کہتے ہیں، وہ ایک شراب ہے، اس کا ایک نام ہے خاص، جو جنت میں بہت ساری شراب ہیں ان میں سے ایک مشروب ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو کہ ختنہ ہوا اور پیدا ہوا، بھٹکا ہوا، ختنہ جس کا ہوا، ختنہ جس کا ہوتا ہے نا، ختنہ، جی وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، نبی جب پیدا ہوتا ہے اسے ختنہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رحیق المختوم کا مطلب ہوتا ہے وہ بچہ جو ختنہ ہوا اور پیدا ہو۔ اچھا 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 اچھا، رحیق المختوم بہت مشہور کتاب ہے مبارک پوری صاحب کی، وہ جی نام جی، ہے۔ وہ سیرت کا جب وہ ہوا تھا مقابلہ تو فرسٹ نمبر پر آئی تھی وہ فرسٹ کتاب، نمبر پہ آئی تھی پوری دنیا میں، جی جی اس کا نام جی ہے رحیق المختوم۔ جی 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 رحیق المختوم جہاں تک میری نالج بتاتی ہے، رحیق المختوم اس بچے کو کہتے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہو، اور ختنہ شدہ پیدا ہونا صرف انبیاء کی نشانی ہے۔ اچھا 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 اچھا، ختنہ شدہ پیدا ہونا صرف انبیاء کی نشانی ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں، اچھا جو اچھا انبیاء نبی ہوتا ہے وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ انبیاء کی نشانیوں میں سے نشانی ہے انبیاء کی کہ وہ نشانی، ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دے کے پیدا کیا اور آپ کو 40 سال بعد سمجھ آیا، بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ رحیق المختوم اس کا نام ہے، مبارک پوری کا کتاب ہے، ان کی کتاب ہے، جی اور مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہوتی ہے وہ جی 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 جی، وہ 2 جلدوں ویسے تو میں ندوی صاحب کی کتاب بھی ہے، سیرت النبی کے 7 والیوم ہے، دونوں نے لکھی، شبلی نعمانی نے۔ مگر میں دیکھیں نا بات یہ ہو رہی ہے نا کہ وہ پھر وہی والی بات آتی ہے نا کہ سر آپ ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ سے، آپ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ سے کام کر رہے ہیں نا جی، اور پھر وہی مطلب آپ پہلے بھی آپ میں بہت سی باتیں ایسے کر سکتا تھا جو آپ جو کنٹروورشل ہوتی، تاریخ سے ڈسپیوٹڈ ہوتی، مگر ہمیں تو اس کو آگے لے کے چلنا ہے نا، ڈسپیوٹ نہیں اڈائٹ ہوگا۔ بالکل بالکل بالکل، اسی لیے میں نے کوئی سوال کچھ پوچھ لی، کوئی بھی ایسا سوال جس سے کہ آپ مجھے بتائیں، میں نے پوری گفتگو میں کوئی آپ سے ایسی بات کی جو کسی مسلک کو بری لگے؟ کسی انسان کو نہیں، مسلک تو دور کی بات ہے، زمین پہ کسی انسان کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے ہم نے ان کے ہیومن ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جانچ کے اوپر کون سی آیت لکھی ہے؟ جی ہاں، نہیں سب کے علم میں نہیں ہو۔ لوگوں نے نہیں اس کو دیکھا ہے، نہ لوگوں کو اس کا مطلب پتا ہے۔
उसका मतलब भी नहीं पता कि ये आयत जो लिखी है तो मतलब क्या है। लेकिन ना उस आयत में लिखा है कि अब खबरदार अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। तो ये आयत कुरान आज आज 2024 में नबी वसल्लम के रोजे की जाली के ऊपर लिखी हुई है। तो कितने मुसलमान हैं जिनको ये पता है कि ये लिखी हुई है। बिल्कुल सही है। हम इस सिलसिले के प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह ताला, ये रमज़ान का मौका है और रमज़ान में हम आज पहली रमज़ान को ये रिलीज़ करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है आपकी इस हवाले से और बेशुमार सवालात जन्म लेंगे और हम इंशाअल्लाह उसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम को हम यहीं तक रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला शफर साहब आपको दोबारा ज़हमत देंगे और आपसे बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही है। हमारी इस गुफ्तगू को शफर साहब की आप तमाम के लिए हज़रात के लिए इसको एन्जॉय कीजिए इंशाअल्लाह ताला। हमारे लिए दुआ कीजिए और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। रमज़ान के महीने में हम सब के लिए बहुत-बहुत शुक्र है। आपका बहुत-बहुत